वेलकम टू लीगल मैटर्स। मैं हूं सलीम रिजवी। कानून और इंसाफ के मौज़ूआत पर मबनी इस प्रोग्राम में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानब से सलाम और आदाब। हस्ब मामूल नाज़रीन, इस हफ़्ते भी आपकी बहुत सी ईमेल्स रिसीव हुई हैं। ज़्यादातर ईमेल्स में इमिग्रेशन के बारे में सवालात मालूम किए गए हैं, लेकिन उसके साथ ही इमिग्रेशन के हवाले से कुछ खदशात भी हमारे सामने पेश किए गए हैं। और उन खदशात में सर फ़हरिस्त ये खदशा है कि इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन जिस तेज़ी से इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ इक़दामात कर रही है, उससे आइंदा चलकर ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कि जहाँ पे बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएँ। देखिए, जहाँ तक खदशात का ताल्लुक़ है तो खदशात हमेशा अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किसी तर्ज पर आगे बढ़ती है। उस पर कुछ पाबंदियाँ हैं, उसके लिए कुछ बाउंड्रीज़ हैं, और ऐसा मामला नहीं है कि किसी आमर की मर्ज़ी के मुताबिक जो भी इक़दामात करना चाहें उस मुल्क में हो सकें, क्योंकि यहाँ पे अभी भी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी जो है फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। और आपको मालूम है कि यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो इंतहाई मजबूत है, कि जहाँ पे भी एग्जीक्यूटिव कुछ काम करना चाहती है उस पर कदखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, और उसके साथ ही आपको मालूम है कि जुडिशरी का अपना रोल है, और उसके अलावा लेजिस्लेशन जो है वो अपना किरदार अदा करने की पूरी कोशिश करती रहती है। तो ये जो चेक एंड बैलेंसेस है उसकी वजह से प्रेसिडेंट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसकी पावर्स को चेक्स किया जा सकता है। उसकी पावर्स को जो है अगर वो गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करता है तो उन पावर्स को जो है रास्ते में जो है वो रखने पैदा किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो चेक है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की तरफ से आता है कि आप देख रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो लिटिगेशन हुई है उसमें पता चल गया कि प्रेसिडेंट मनमानी नहीं कर सकता। मैं इशारा कर रहा हूँ एग्जीक्यूटिव एक्शन का जो प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जारी किए गए थे। और आपको मालूम है कि मुख्तलिफ़ अदालतों में, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में ये मामला ज़ेर बहस आया, और सभी कोर्ट्स ने यह कहा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की मनाफी करते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए अपनी मनमानी कर सके। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है। और इसी हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी ईमेल्स में ये कहा गया है कि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के दौरान इसके दौरानिए में इसकी जो भी टेन्योर है, जो भी मुद्दत है 4 साल की, उसके अंदर इमिग्रेंट्स के लिए मसाइल खड़े होंगे। तो देखिए, एक उसके बारे में आप पेशन गोई तो कर सकते हैं, कुछ खदशात जो हैं वो सच भी साबित हो सकते हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों से गुजरने के लिए एक सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इसके बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया। हम पूरी फोकियत देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल का जवाब दे सकें। हमारा ये प्रोग्राम जो है वो लाइव है। आपको मालूम है कि इस लाइव प्रोग्राम में मेरी ख़ास तौर पे ये कोशिश होती है कि मैक्सिमम टेलीफोन कॉल्स का जो है जवाब दिया जा सके, और उन्हें हम फोकियत देते हैं। इस वक्त भी कॉल का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, और हमारी लाइंस जो हैं वो ओपन है। स्क्रीन पे आप हमारा नंबर देख रहे होंगे, और अगर आपके जहन में भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सवाल जो है पूछ सकते हैं। जहाँ तक हॉट बटन इश्यूज़ का ताल्लुक है उस पर मज़ीद मैं बात करूँगा, क्योंकि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में जो सर्कस हो रहा है उसके बारे में मैं समझता हूँ कि बात करना जो है वो नागुज़ीर है, और इससे हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी एजुकेशनल एस्पेक्ट जो है वो फर्दर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आपकी बहुत सी ईमेल्स हैं, ईमेल का भी जवाब दूंगा, लेकिन हमारे जो फर्स्ट कॉलर हैं उनकी तरफ आते हैं। वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए। मेरा नाम नवाल है। हम 2015 में अमेरिका आए थे विद फैमिली, एंड हमारे 4 मेंबर थे, और हम 3 मेंबर्स को ग्रीन कार्ड रिसीव हो चुका है, बट मेरी मदर को अभी तक रिसीव नहीं हुआ ग्रीन कार्ड। ओके, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। जी, आप बता रही हैं कि 2015 में आप आए हैं। 15, yeah। अच्छा, तो इसका तो इस अप्रॉक्सीमेटली मतलब 1 साल और 1.5 साल, बल्कि 2 साल होने वाले हैं। जी जी। अच्छा, तो क्या वजह आपने कांटेक्ट किया इमिग्रेशन सर्विस? मैंने किया, मैंने 3-4 टाइम किया है, और एवरी टाइम वो एक लेटर हमें सेंड करते हैं, उसमें लिखा होता है कि आप 90 डेज वेट करें, 90 डेज के अंदर आपको आपका ग्रीन कार्ड। तो अब तो 90 डेज का मामला रहा नहीं, आप बता रही हैं कि 2015 का ये केस चल रहा है। और अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपको पता है कि जो लैमिनेटेड कार्ड इशू होते हैं उसके लिए एक फ़ीस अदा करनी पड़ती है, वो फ़ीस आपने अदा की है
اپنی مام کے وہ لیے تو وہ ایئرپورٹ سے پہ آنے سے پہلے ہی آپ کو پے کرنی ہوتی ہے، تو وہ ہم لوگ کر چکے تھے پہلے ہی. نہیں ضروری نہیں کہ آپ ایئرپورٹ پہ پہنچنے سے پہلے کریں، اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ نے وہ فیس جو ہے وہ پوری کر دی. دیکھیے اگر اس سلسلے میں آپ سے یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا تو پھر آپ کسی بھی لائسنس اٹرنی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ لائر جو ہیں امیگریشن سروس سے کانٹیکٹ کر کے آپ کے لیے معلوم کر سکیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ گرین کارڈ انہیں وصول نہیں ہوا، اور جو گرین کارڈ کا پروسیس تھا کیا واقعی وہ اس میں تو کوئی رکھنا وغیرہ نہیں ہے. تو اگر اس سلسلے میں آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا نمبر جو ہے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے لیجئے، اور کنسلٹیشن جو ہے وہ فون پہ بھی ہو سکتی ہے. ہماری جو کنسلٹیشن ہے وہ پورے یونائٹڈ اسٹیٹ کے لیے بلکہ ابراڈ بھی اویلیبل ہے، لوگ فون پہ بات کر سکتے ہیں، اور میں اس کے بارے میں آپ سے مزید معلومات لے کے آپ کو پراپر گائیڈنس دے سکوں گا. ناظرین، میں گفتگو کر رہا تھا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے خدشات کے بارے میں، اور اسی سلسلے میں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ای میل ہمارے سامنے موجود ہے. اس ای میل کو لے لیتے ہیں. جاوید اکرم صاحب کی ای میل ہے، اور جاوید صاحب نے کہا کہ میں امریکن سٹیزن بننے کا اہل ہوں، لیکن بڑے عرصے سے میں نے اس کے لیے اپلیکیشن فائل نہیں کی تھی، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اگر میں اپلیکیشن فائل کرتا ہوں تو میرے لیے کوئی مسائل تو کھڑے نہیں ہوں گے، اور کیا یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے نیشنلائزیشن کی پالیسی میں کوئی چینجز وغیرہ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آپ فوری طور پہ اپلائی کر دیجئے. اور آپ ہی کی طرح کے بہت سے لوگ جو کافی عرصے سے کسی وجہ سے بھی، کبھی سستی کی وجہ سے، کئی دفعہ یہ سوچتے ہوئے کہ ٹھیک ہے لے لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو گرین کارڈ کی نسبت امریکن سٹیزن شپ جو ہے اس میں بہت سی اچھائیاں موجود ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہر جگہ کے ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ امریکن سٹیزن ہونے کی حیثیت سے بہت سے کنٹریز میں بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے گلے میں جو ڈپورٹیشن کا ایک خدشہ رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی گرین کارڈ ہولڈر ہے اور اگر اس نے کسی مخصوص قسم کے کرائم کیے ہیں تو گرین کارڈ ان کے ہاتھوں سے چھین لیا جاتا ہے اور ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہاں پہ امریکن سٹیزن بن جاتا ہے تو پھر اسے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکن سٹیزن ہونے کی حیثیت سے اسے یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اگر کوئی وہ بڑا کرائم بھی کر بیٹھتا، میں نہیں کہہ رہا، سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ کرائم کریں گے، ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بڑی پیسفل کمیونٹی ہے، لیکن اگر کوئی شخص کرائم کا مرتکب بھی ہو جاتا ہے اور کوئی کرائم بھی کرتا ہے اور امریکن سٹیزن ہے تو اس کو یہ پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ امریکن سٹیزنز کو اور بھی بہت سی فیسلٹیز حاصل ہیں، اور اس ناطے سے اگر دیکھا جائے تو اگر جاوید اکرم صاحب آپ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو فوری طور پہ اپلیکیشن فائل کر دیجئے. ابھی تک پالیسیز میں کوئی چینجز نہیں ہے، لیجسلیشن میں کوئی چینجز نہیں ہے، اور جی ہاں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس وقت اپلیکیشن فائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ آئندہ جا کر کہیں اور مشکلات پیدا نہ ہو جائیں. تو آپ کے سوال کا ڈائریکٹ جواب دیتے ہوئے کہ اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی سٹرنجنٹ پالیسی ہمارے سامنے نہیں ہے، اور اگر کوئی اس قسم کی پالیسی آتی بھی ہے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو وہ پالیسی جو ہے وہ راتوں رات نافذ نہیں ہو جاتی. اس کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار اس ملک میں موجود ہے، اس کا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑتی ہے. فیڈرل رجسٹر کے نام سے ایک طریقہ کار ہے کہ جس کے اندر اس کا اندراج ہوتا ہے، لوگوں کو جو ہے اس کو نوٹس دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر پالیسیز وغیرہ میں چینجز کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک لیجسلیشن کا تعلق ہے، کیونکہ بہت سے سوال اس کے بارے میں بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امیگریشن لاء جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. دیکھیں، لاء جو ہے وہ پریزیڈنٹ تبدیل نہیں کر سکتا. اگر اس ملک میں امیگریشن لاء کو چینج کرنا ہے تو یہ قوت جو ہے وہ کانگریس کو حاصل ہے، اور کانگریس کے 2 ایوان ہیں جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور دونوں ہاؤسز کی طرف سے اس کی منظوری آنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جا کے امیگریشن کے قوانین جو چینج ہو سکتے ہیں. لیکن یہ درست ہے کہ اگر لاز بنے ہوئے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے پریزیڈنٹ، کیونکہ ایگزیکٹو برانچ کا ہیڈ ہوتا ہے، تو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے ان قانون کے نفاذ میں چینجز کر سکے. جس طرح سے آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو ایگزیکٹو ایکشن جاری کیا تھا، جس میں ان لوگوں کے لیے رعایت نکالی گئی تھی کہ جو امریکن بچے جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، ان کے جو والدین ہیں ان کو گرین کارڈ
کی طرف لے جانے کے لیے ایک راستہ نکالا گیا تھا تاکہ شروع میں انہیں ڈیپورٹیشن سے بچایا جا سکے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو اس ملک میں چھوٹی عمر میں آ گئے تھے ان کے لیے ڈاکا کے نام سے ایک پروگرام بنایا تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن ان کے پیرنٹس کے لیے جو پروگرام بنایا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اور اسی طرح حال ہی میں جس طرح پروگرام کے شروع میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایگزیکٹو ایکشن آ گیا، تو وہ کوئی نیا لاء نہیں تھا، قانون اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور قانون جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو یہ پاور دیتا ہے کہ اگر ریزنیبل طریقے سے پریزیڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس قانون کی نفاذ میں کچھ کمی بیشی رہ گئی ہے اور اسے چینج کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے۔ اسی کے پاور کو مس یوز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایگزیکٹو ایکشن جاری کیا جس میں مسلم کنٹریز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ شروع میں 7 کنٹریز، اس کے بعد 6 کنٹریز، اور آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ نے اس معاملے میں بڑا سیریس نوٹس لیا اور ہر جگہ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ٹریول بین تھا یا مسلم بین تھا اسے بلاک کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر امیگریشن لاز میں، اگر امیگریشن قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں یہ پاور نہیں ہے، کانگریس یہ کردار ادا کرتی ہے، لیکن جہاں تک اس کے نفاذ کا تعلق ہے اس میں کمی بیشی اگر پریزیڈنٹ کو نظر آتی ہے تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن اس پہ بھی چیکس ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس تمام معاملے کو جو ایک بڑے بیلنس طریقے سے آگے پیش کیا جاتا ہے۔ تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا نہ صرف جاوید اکرم صاحب کو بلکہ ہمارے جو دوسرے ناظرین جو سٹیزن شپ کے لیے اہل ہو چکے ہیں سب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ فوری طور پہ اپلیکیشن فائل کر دیجئے۔ فیوچر میں جا کے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ نیچرلائزیشن کے پروسیس کو یکسر ختم کر دیا جائے گا، لیکن اس میں اگر کوئی سختیاں کی جاتی ہیں تو وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ میں صرف ایک گیس ورک کر رہا ہوں، لیکن اس قسم کی کوئی بھی اس وقت خبر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس ملک میں ابھی بھی قوانین کی جو برتری موجود ہے اور یہاں پہ پھر بھی سویلائز طریقے سے لوگوں کو جو ہے ان کے قانونی حقوق جو ہے وہ دیے جاتے ہیں۔ آپ کو بہت سے ایسے ممالک ملیں گے بلکہ ایسے اسلامی ممالک کہ اگر بچے وہاں پہ پیدا بھی ہوتے ہیں جی اس زمین پر پیدا ہوئے ہیں اور اس زمین کو جو ہے وہ خدا کی زمین سے نسبت دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ پیدا ہونے والے بچے جو ہیں اس کنٹری کے سٹیزن نہیں بن سکتے۔ لیکن اس کنٹری میں ابھی تک یہ رائٹ موجود ہے کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں وہ امریکن سٹیزن شمار ہوتے ہیں۔ نہ صرف وہ بلکہ اگر آپ امریکن سٹیزن ہیں اور آپ کے بچے کی پیدائش ملک سے باہر ہوئی ہے تب بھی چند کنڈیشنز کے ساتھ وہ بچہ امریکن سٹیزن ہی شمار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور ای میل کا میں جواب دینا چاہتا ہوں، میرے خیال اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، اور یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کو جو ہے وہ نیچرلائزیشن کے پروسیس سے گزرنا پڑا، لیکن جس طرح سے آپ وضاحت کر رہے ہیں چودھری حمید صاحب ہیں، چودھری حمید صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ نیچرلائزیشن کے پروسیس سے نہیں گزرا، انہیں جو ہے وہ سٹیزن شپ کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا، کیونکہ آپ نے اپنی ای میل میں لکھا ہے کہ جس وقت آپ کو امریکن شہریت ملی تھی اس کے ساتھ ہی اس بچے کو امریکن شہریت مل گئی تھی۔ تو آپ نیچرلائزیشن کے پروسیس سے گزرے ہیں، لیکن آپ کا بچہ جو ہے نیچرلائزیشن کے پروسیس سے نہیں گزرا، اسے امریکن سٹیزن شپ اس لیے مل گئی کہ وہ بچہ یہاں پہ گرین کارڈ ہولڈر کی حیثیت سے موجود تھا، آپ کی کسٹڈی میں تھا، اور جس وقت آپ کی نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن اپروو ہوئی ہے تو کیونکہ بچہ جو ہے وہ 18 سے کم تھا تو اسے یہاں کی امریکن شہریت دے دی گئی۔ تو چوہے صاحب مزید یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ریسنٹلی جو ہے میں نے بچے کے لیے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کیا، تو انہوں نے کہا ہے کہ بچے کے لیے آپ نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ لے کے آئیے۔ دیکھیں جس شخص نے بھی آپ کو یہ انفارمیشن دی ہے پاسپورٹ آفس یا پوسٹ آفس میں جہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کیا ہے، یہ انتہائی غلط انفارمیشن ہے۔ اگر آپ اس کے سپروائزر سے بات کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ اس کے سپروائزر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ کس شخص سے بات ہوئی تھی، کس پوسٹ آفس میں یا کس پاسپورٹ آفس میں گئے تھے اور وہ ریفرنسز موجود ہیں، تو آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ I will definitely take up this issue with the passport office، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے یہ خلاف قانون ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ نیکسٹ ای میل جو ہے یہ ایک ینگ مین کی طرف سے ہے، کہہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی میں وزٹر ویزے پہ یہاں پہ آیا ہوں
لیکن ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے کہ میرے انکل نے جو امریکن سٹیزن ہے انہوں نے اپلیکیشن فائل کر رکھی تھی میرے فادر کے لیے، اور اب میری ایج جو ہے وہ 21 ہو چکی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ اگر ایج جو ہے 21 سے ہو سکتی ہے تو اس کیٹیگری میں یہاں پہ میں گرین کارڈ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپشن پوچھ رہے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا واقعی ان کی اہلیت جو ہے وہ قائم رہے گی یا وہ اس دائرے سے باہر نکل جائیں گے۔ دیکھیے آپ کا سوال تو بڑا سمپل ہے، لیکن اس میں جو فیکٹس آپ نے دیے ہیں وہ فیکٹس جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے۔ نسیم اکرم صاحب کی یہ ای میل ہے، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھ سے ابھی کال کر کے مزید بات کر سکتے ہیں، میں آپ سے کچھ اور وضاحتیں چاہوں گا، کچھ اور انفارمیشن لینے کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ اس میں مزید آپ کے کیا چانسز ہیں۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کے انکل جو ہے امریکن سٹیزن، انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اپلیکیشن فائل کی، تو یہ فورتھ پریفرنس میں کیس آ جاتا ہے۔ اور جس وقت آپ سبلنگ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو جو بھی آپ کے بہن بھائی ہیں جن کی ایجز جو ہیں وہ 21 سے، ان کے بچوں کی ایج جو ہے 21 سے کم ہے، وہ بھی ان کے ساتھ یہاں پہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایج جو ہے وہ 21 سے اوپر ہو جاتی ہے تب بھی ایک قانون موجود ہے جسے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے جن کی ایج جو ہے فیو ایئرز اوپر ہو گئی ان کے لیے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آ سکے۔ لیکن اس کے لیے تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی پڑے گی، ایک سارٹ آف میتھمیٹیکل فارمولا ہے، اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے عرصے سے یہ اپلیکیشن پینڈنگ تھی، کب اپلیکیشن فائل کی گئی تھی، اور اس کے بعد کب اپلیکیشن جو ہے وہ اپروو ہوئی ہے، اپروو ہونے کے بعد کس وقت پرائرٹی ڈیٹ جو ہے کرنٹ ہوئی تھی، اور پرائرٹی ڈیٹ کرنٹ ہونے کے بعد کتنا عرصہ لگا ویزے کے انٹرویو کے لیے۔ تمام یہ ڈیٹس لینے کے بعد آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے ابھی تک اس کی بایولوجیکل ایج گو کہ 21 سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امیگریشن کی ایج اس کی 21 سے اوپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو آسان الفاظ میں یہ ہے کہ چانسز ہوتے ہیں اگر ایج جو ہے وہ زیادہ نہیں بڑھ گئی تب اس میں چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ باقاعدہ ایک فارمولا کو استعمال کرتے ہوئے یہ ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ آپ یہاں پہ وزٹر ویزے پہ موجود ہیں، اگر آپ وزٹر ویزے پہ یہاں پہ موجود ہیں اور وزٹر ویزے کے لیے جو تاریخ مقرر ہے، ویزے پہ نہیں بلکہ یہاں پہ جو انٹری آپ کو دی گئی جو I-94 ہوتا ہے جس میں یہ تعین کیا جاتا ہے کہ آپ کو کتنے عرصے کے لیے یہاں پہ رہنے کی اجازت ہو، جو عموماً 6 ماہ کی اجازت ہوتی ہے، اگر اس 6 ماہ میں یہ آپ کی پرائرٹی ڈیٹ جو ہے وہ کرنٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلم نہیں ہونی چاہیے، آپ یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ آف سٹیٹس وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اور بھی بہت سی ای میلز ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی کمپوزیشن جانتے ہیں کہ یہ لائیو پروگرام ہے، اور اس لائیو پروگرام میں ہم زیادہ سے زیادہ ٹیلی فون کالز کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں اس ماہ میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ 7 بجے شروع ہو جاتا ہے، 8 بجے ہم ختم کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو یوزول ٹائم ہے، نارمل ٹائم جو ہے وہ 7:30 سے 8:30 ہوتا ہے۔ شاید آپ نے ابھی تک ٹیلی ویژن آن نہیں کیا یا اس پروگرام کو آپ نے آن نہیں کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ 7:30 کے بعد پروگرام شروع ہوگا، لیکن ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور یقیناً اپنا سوال معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے آنے کے بعد یہیں سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک ٹو لیگل میٹرز۔ ناظرین، وقفے سے پہلے کچھ آپ کے جو سوالات ہیں جو ای میل کے ذریعے سے ریسیو ہوئے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اس پروگرام کی کمپوزیشن کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ لائیو پروگرام ہے، اور اس لائیو پروگرام میں جو بھی قانون اور انصاف سے متعلقہ آپ کے کویشچنز ہوتے ہیں، خاص طور پہ ایسے کویشچن جو آپ کو روزمرہ زندگی میں درپیش ہوتے ہیں، ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور لائیو کالز جو ہیں انہیں ہم فوقیت دیتے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری لائنز جو ہیں اوپن ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی میں نے پوچھنا تھا یہ اپنا بردر اور سسٹر جو میریڈ ہیں ان کو اسپانسر کرنے کے بعد کتنے سال میں کیس نکلتا ہے اور کون سا ایئر چل رہا ہے؟ ویل میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا سکتا ہوں، اس وقت میرے پاس ویزا بلیٹن موجود ہے۔ اس وقت جو ہے وہ 2004 کے کیسز آ رہے ہیں۔ میں آپ کو اگر ایگزیکٹ ڈیٹ بتا سکوں تو اس وقت ہمارے پاس جو 4th پریفرنس میں جو ڈیٹس چل رہی ہیں وہ نومبر 15 2004 کی ہے۔ آپ نے کب اپلائی کیا تھا؟
जुलाई 2005 2005 में. ओके. और आपको कोई इत्तला वगैरह आई है एनवीसी की तरफ से? नहीं, कुछ नहीं आई है. ओके. तो आप उनसे रब्ता रखिए, क्योंकि होता ये है कि इमिग्रेशन सर्विस सबसे पहले जो है ये मामला USCIS के पास होता है. जैसा कि आपको मालूम होगा, जो भी रीजनल सेंटर था जहाँ पे भी आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, वहाँ से यकीनन एप्लीकेशन जो है अप्रूव हो गई होगी और आपको अप्रूवल नोटिस आ गया होगा. जी ठीक है. वो हमें नहीं मिला फिलहाल अभी तक. अप्रूवल नोटिस नहीं मिला आपको? नहीं, वो जो पहले मिला था ना 12 साल पहले, वो तो है. दो नोटिसेस होते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट होती है, उसके बाद नहीं आया कोई. दो किस्म के नोटिसेस होते हैं. आपको मालूम है कि एक नोटिस में कहा जाता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हो गई है वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर एक नोटिस आता है जिसमें कहा जाता है कि आपकी जो I-130 पिटीशन है वो अप्रूव हो गई. अप्रूवल नोटिस से कहते हैं. तो आपको अप्रूवल नोटिस भी रिसीव हो गया था? तो पता नहीं मुझे तो वो ये अच्छा, देखिए मैं आपको आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने इतना अर्सा पहले अप्लाई किया था तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई होगी. लेकिन आप ज़रूर देख लीजिए कि आपके पास अप्रूवल नोटिस है या नहीं है. और भी बहुत से हमारे नाज़रीन की खिदमत में मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि बहुत से इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, उनका एड्रेस जो है इमिग्रेशन सर्विस को मालूम नहीं होता, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपने तौर पे एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं, अगर उनसे कोई गलती हो जाती है और इमिग्रेशन सर्विस जो है उसकी करेक्शन चाहता है या इमिग्रेशन की तरफ से नोटिस निकाला जाता है कि आप मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन जो है वो जमा कीजिए, और आपके पास अगर उनका नोटिस नहीं मिलता क्योंकि आपका एड्रेस जो है चेंज हो गया था, तो फिर वो एप्लीकेशन जो है वो डिनाई हो जाती है. तो जस्ट मेक श्योर कि जिस वक्त भी आप एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद उस जगह से मूव होते हैं, आपका एड्रेस जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उनके पास होनी चाहिए. और एड्रेस चेंज करने के जो है वो दो तरीके होते हैं. ऐसे लोग कि जो इस मुल्क में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या विजिटर वीज़े पे हैं या किसी और वीज़ा वगैरह पे यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक ऑब्लिगेशन है कि उनको इत्तला की जाए. उसके लिए एक AR-11 फॉर्म है. लेकिन अगर आपने पिटीशन फ़ाइल की हुई है तो फिर आपको AR-11 फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं होती. उसमें आप डायरेक्टली उस रीजनल सेंटर को उस रेफरेंस के साथ जो एप्लीकेशन का नंबर वगैरह होता है और जो केस नंबर अलॉट किया जाता है, इमिग्रेशन सर्विस को आप इत्तला देते हैं, बाकायदा इत्तला देते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है और मज़ीद जो कॉरस्पॉन्डेंस है वो उस एड्रेस पे होनी चाहिए. तो जो हमारे कॉलर्स हैं उनको मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो भी आपके पास जहाँ पे भी रिकॉर्ड पड़ा हुआ, पुरानी फ़ाइलें वगैरह निकालिए, देखिए आपके पास अप्रूवल नोटिस है या नहीं है. और अगर नहीं है तो फिर आपको जो पहला नोटिस मिला था, जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट नोटिस होता है, नोटिस ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, उसकी बुनियाद पे आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी या नहीं हुई थी. दुआ है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई हो, और अगर ऐसा है तो फिर यकीनन आप आगे बढ़ के नेशनल वीज़ा सेंटर का जो प्रोग्राम है वो आई एम प्रीटी श्योर कि फ्यू मंथ्स के अंदर जो है वो शुरू हो जाना चाहिए. हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो. फरमाइए आपका सवाल. हेलो जी फरमाइए. हेलो जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ. एक्चुअली में मेरा जो केस अप्रूव हो चुका है सितंबर का. Okay. So I got the approval letter, I got the first letter, but I didn't got nothing after that. Okay, and what So kind of actually, case I is that? called Who them- filed for whom? I called them in March. No, who is the So they petitioner? said they just You got to give me a little bit more information. Who is the petitioner in this case? actually I applied for my husband, so I'm the Okay. petitioner. And you are a U.S. citizen or you are a green card holder? I still have the green card, but I'm going to apply in like few months. No, that's for the fine. citizenship. Absolutely. I mean, I would strongly recommend you to get your naturalization as soon as possible for many other reasons. But if you are a green card holder and you have filed the application and this application has been pending for some time, then you need to contact the Immigration Service and find out if they have received the application, and if they have received it, whether they have approved the application or not. The total processing time for a process like this would be approximately 2 years, because you are a green card holder. First, the approval notice would come, and after that the case will be sent over to NVC. NVC will start the process and send the case to American Embassy in Islamabad. But you have to go through many different steps, so make sure that you follow all of them very seriously. जी हमारे next caller, welcome to the show. फरमाइए आपका सवाल. Assalamu alaikum. I would like to know what is the amount limit for investment visa.
Well, amount limitation, I mean, there's no limitation. It depends what sort of investment you want to make. Let's say, I just want to give you a short example. If you are setting up a manufacturing business and you're setting up a huge factory, so then we're talking about millions of dollars. But let's say if you want to open up a small business, then it depends what kind of business you are opening. For instance, if you are opening a grocery store or a restaurant or a gas station, then obviously you don't millions of dollars to invest in that kind of business. So first of all, you have to make sure what kind of business you are getting into it and what kind of investment is required. The Immigration Service asks you to invest a substantial amount of money, and substantial amount of money is a term of art, and it has been described in many ways in different contexts. My best advice would be to get in touch with an experienced lawyer, because this is a very specialized area. Somebody has to review the whole project you have in mind, and after that they can put you on the right track. If you want to contact me, please feel free to give me a call. My number will be on the screen, and I'll be more than happy to get more information from you and to provide you more information on it. जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा जब यहाँ आया था 2004 में, तो वो 3 साल का था और अभी वो 16 साल का हो गया. उसका हम लोगों ने डाका के उसमें अप्लाई किया था जब आया था वो. तो अभी जो है वो उसकी एनवीसी में केस जा चुका है और उन लोगों ने वो कह रहे हैं कि हम रिव्यू कर रहे हैं और उसकी डेट जो है इस्लामाबाद में आएगी, इंटरव्यू की डेट. तो मैं अभी इस वक्त थोड़ा परेशान हूँ, क्या करना चाहिए. आप बता रही कि डाका के लिए अप्लाई किया. आपको मालूम है कि डाका प्रोग्राम क्या है? अब मुझे जो यहाँ पे यही बताया गया था कि डाका के उसमें भी आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लेकिन बाद में मुझे जाके ये चीज़ पता चली कि इसको पाकिस्तान जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा. आई एम वेरी सरप्राइज. इसमें कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो मिस हो रही है. ऑलराइट, आर यू रिप्रेजेंटेड? आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोई लाइसेंस अटर्नी? जी जी. ओके, चलिए आप उनसे दोबारा कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा जो भी प्रोसेस आप बता रही हैं, बड़ा अनयूजुअल सा ये प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है. क्योंकि डॉका के प्रोसेसिंग के लिए अगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपका बच्चा जो है काफ़ी अरसे से यहाँ पे मौजूद हैं, तो और भी बहुत से उसमें इशू सामने आ जाते हैं. दिस इज़ ए वेरी अनयूजुअल सिचुएशन. अगर आप इस सिलसिले में मुझसे बराह रास्त बात करना चाहती हैं तो कॉल कर लीजिए ऑफिस के नंबर पे, और ऑफिस का नंबर जो है आप स्क्रीन पे देख रही होंगी. अपॉइंटमेंट ले लीजिए ताकि उस मुकर्रर वक्त पे मैं आपसे बात कर सकूं. जी, हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो, फरमाइए आपका सवाल. हेलो. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. जी, मालूम कीजिए आपका सवाल. मेरी कज़न के बारे में. जी मालूम कीजिए. अच्छा, वो पाकिस्तान से आए थे और अब उन्हें आए हुए ऑलमोस्ट हो गए हैं 5 साल. ओके. और जब वो आया था यहाँ पे तो हिज एज वाज लाइक 26. ओके. तो अब वो फॉर्म्स फिलअप करते हुए वहाँ पे सिलेक्टिव सर्विसेज का बीच में लिखा हुआ है कि उसके लिए साइन अप किया था या नहीं किया था इमिग्रेशन अप्लाई करते हुए. सिलेक्टिव सर्विस की उसकी कंप्लायंस जो है वो जरूरी है. अच्छा, उसमें जो फॉर्म्स फिलअप होते हैं उस टाइम पे इमिग्रेशन के लिए, उसी में ही साइन अप हो जाता है या उसको अलग से करना पड़ता है? देखिए, जो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन है उसमें आपसे सवाल पूछा जाता है कि क्या 26 से कम की उम्र में आप यहाँ पे मौजूद थे, और अगर आप मौजूद थे तो क्या आपने सिलेक्टिव सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है या नहीं करवाई भी. और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इनकी आपके जो कज़न है उनकी एज जो है वो 26 से ऊपर हो चुकी है, तो उस सिलसिले में आपको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. उससे मुराद ये है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपने इंटेंशनली जो है ये जो कानून है इसको एक तरफ नहीं हटाया. इस दूसरे अल्फाज में ये कि कोई रीज़नेबल वजह थी कि जिसकी वजह से आपको इसके बारे में मालूमात नहीं थी या आप इसको कंप्लायंस इसकी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह. तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट और एक फॉर्म भरना पड़ता है. आप सिलेक्टिव सर्विस वालों को उनसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर इमिग्रेशन सर्विस ये देखती है कि इसके बावजूद भी जो है आपको जो है वो सिटीज़नशिप के मरहले से आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं. तो ये सिलेक्टिव सर्विस का मामला जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. आपको इंतहाई एहतियात से आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें कई अप्स एंड डाउन्स हैं. मैंने बड़े एक सिंपल तरीके से जो है सिंप्लीफाइड वे में
ایک جنرل انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کی ہے، لیکن اگر اس سلسلے میں آپ پرٹیکولر اسپیسیفک انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو کال کر لیجئے آفس کے نمبر پہ، اسکرین پہ آپ نام اور نمبر دیکھ رہے ہوں گے، اور اپوائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ پھر میں تمام آپ سے تفصیلات لے کے آپ کو بتا سکوں گا کہ اس کی کمپلائنس کے لیے آپ کیا اقدامات کر سکتے ہیں۔ جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ ہاں جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا میں یہ پوچھنا ہے کہ جو سٹیزن آدمی اپلائی کرتا ہے اس کے لیے پاکستان میں ابھی کتنا دیر لگ رہا ہے؟ کس چیز کے لیے اپلائی کرتے ہیں؟ سوری میں سمجھ نہیں سکا آپ کا سوال۔ اپلائی کرنے کے لیے، شادی کر کے آئے ہیں تو وائف کو بلانے کے لیے۔ وائف کو بلانے کے لیے پھر تو زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں یا امریکن سٹیزن ہیں؟ نہیں ہم سٹیزن ہیں۔ آپ سٹیزن ہیں؟ اور آپ نے تقریباً ایک سال کے اندر جو ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو جانا چاہیے۔ یہ فیس کتنی ہے؟ آپ کا دفتر کدھر ہے؟ اوکے، میرا دفتر جو ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن منہیٹن میں ہے۔ فیس جو ہے میں یہاں پہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن فیس جو ہے ہم ریزنیبل چارج کرتے ہیں۔ آپ آفس کے نمبر پہ، آپ اسکرین پہ جو ہے وہ میرا نمبر اور نام دیکھ رہے ہوں گے تو کال کر لیجئے۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری سروسز جو ہیں وہ تھرو آؤٹ یونائٹڈ اسٹیٹ اویلیبل ہیں، بلکہ بیرون ممالک میں جو امریکن سٹیزن سے یا امریکن گرین کارڈ ہولڈر یا اور جو امریکن یو ایس امیگریشن سے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم ریپرزنٹیشن وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی موجود ہے، بلکہ بہت سے کالر موجود ہیں۔ میرے پاس ای میل ہیں، ہر دفعہ میں ای میل کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن مجھے بتایا جاتا ہے کہ ایک اور کالر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہمارے نیکسٹ کالر بغیر وقت ضائع کیے ہوئے آپ کی طرف آتے ہیں، سوال معلوم کیجیے اپنا۔ جی السلام علیکم سلیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے آپ نے بتا تو دیا کہ بھائی بہنوں کی جو کیٹیگری چل رہی ہے وہ نومبر 15 2004 چل رہی ہے۔ جی اب جیسے میں نے بھائی کے لیے اپلائی کیا تو ان کی اپروو وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے، 2006 جون میں کیا تھا۔ جی تو یہاں تک آتے آتے اندازاً ابھی کتنا کرتا ہے؟ اندازہ اس سے تھوڑا سا کیلکولیشن آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ ہر مہینے میں تقریباً ایک ہفتہ کیس جو ہے وہ آگے ایڈوانس ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی سلو اس کی موومنٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لیٹس سے کہ 12 منتھ آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو 12 منتھ کے اندر جو کیس جو ہے وہ 3 منتھ آگے بڑھ رہا ہے، تو اس میں ابھی جو ہے فیو ایئرز لگ سکتے ہیں۔ خدا کرے کہ اس میں تیزی آئے، لیکن اس وقت جو ہے اٹ کوڈ ٹیک فیو ایئرز۔ جی جی آئی ایم سوری، گو ہیڈ، میں آپ کو کٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، فرمائیے۔ میرا خیال آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کر لیجئے۔ ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام عقیل شیخ ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فیانسی ویزے کے لیے اگر اپلائی کرنا ہو تو کتنا ٹائم فریم؟ دیکھیے فیانسی ویزے کے لیے جو ہے وہ تقریباً 8-9 منتھ لگتے ہیں۔ اس کا آپ کا کویشچن جو ہے وہ امریکن، یقیناً امریکن سٹیزن کے بارے میں ہے کہ اگر امریکن سٹیزن وہاں پہ جا کے انگیجمنٹ وغیرہ کرتے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد اگر پروسیس شروع کرتے ہیں تو تقریباً گیو اینڈ ٹیک 8-9 مہینے جو ہیں اس قسم کے کیسز میں لگ جاتے ہیں۔ جی ہمارے نیکسٹ کالر، جی آپ کی کال میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کر لیجیے گا۔ ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو۔ ہیلو جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا، میری کزن کے ساتھ شادی ہوئی ہے۔ میرے کزن جو ہیں ایکچولی ان کے پیرنٹس جو تھے وہ سیپریٹ ہو چکے ہیں، لیکن میرے کزن جو ہیں ان کو ریز ان کی پھپھو نے کیا ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ ابھی وہ سٹیزن ہو گئے ہیں میرے ہسبینڈ، تو اگر وہ اپنی پھپھو کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا پروسیس ہے؟ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں امریکن سٹیزن ہیں اور آپ کا کویشچن ہے اپنی پھوپھو کے لیے؟ جی تو کوئی بھی ایسا یہاں پہ قانون، آپ کی پھوپھو ہیں یا آپ کے ہسبینڈ کی پھوپھو ہیں؟ میری خالہ ہیں تو ہسبینڈ کی پھوپھو ہوئی۔ اچھا ہسبینڈ کی بھی پھوپھو ہیں، اوکے۔ کچھ ریلیشن شپ کے معاملے میں تھوڑا سا کمزور ہوں، لیکن دیکھیے کوئی بھی ایسا قانون نہیں ہے، امریکن امیگریشن قانون نہیں ہے کہ جس میں اپنی پھوپھو کے لیے، پھوپھو سے مراد یہ ہے کہ بھائی کی جو میرا خیال ہے جو بہن جو بھی رشتہ ہے اس میں پھوپھو کے لیے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر امریکن سٹیزن اگر اپنی مدر کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کی جا سکتی ہے۔
جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو. مجھے بتایا گیا کہ ایک چھوٹی سی بریک کا یہاں پہ وقت ہے. ہمارے پاس بہت سی لائنز اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کے بہت سی کالز بھی کنیکٹڈ ہیں. آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرواؤں گا، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے آنے کے بعد آپ کی کال سے ہی پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. بیک ٹو لیگل میٹرز. ناظرین، وقفے سے پہلے آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، بہت سی ٹیلی فونز کال ریسیو ہوئی ہیں. اس وقت بھی ہمارے لیے اگر آپ کی کال آتی ہے تو بہت مقدم ہوگی. پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. اور اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. اس دوران میں ایک دو ای میلز کا بھی جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ڈھیر سی ای میل موجود ہیں اور گزشتہ ہفتے بھی کچھ ای میلز واپس ان کا جواب میں نہیں دے سکا تھا. یہ ای میل ایک ہے جس میں نیچرلائزیشن کے بارے میں سوال کیا گیا، لیکن اس میں تھوڑا سا کرمنل لاء کا بھی حصہ ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور گاڑی چلاتے ہوئے میں نے اللیگل ٹرن کیا، اور اللیگل جس وقت ٹرن میں نے کیا تو کیمرے وہاں پہ لگے ہوئے تھے، مجھے پتہ نہیں تھا اور کیمرے نے مجھے کیچ کر لیا اور اس کے بعد پھر مجھے فائن ہوا وغیرہ وغیرہ، لیکن موونگ وائلیشن تھی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس وقت نیشنلائزیشن کے فارم پہ نظر ڈال رہا ہوں تو وہاں پہ کویشچن جو ہے کویشچن نمبر 23 ہے، جس میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ کبھی آپ اریسٹ تو نہیں ہوئے تھے یا کبھی کوئی سائٹیشن وغیرہ نہیں ملی. اس کی جو ریئل لینگویج ہے اس میں معلوم یہ کیا جاتا ہے کہ ہیو یو ایور بین اریسٹڈ سائٹڈ اور ڈیٹینڈ بائی اے لا انفورسمنٹ آفیسر. تو دیکھیے اس کا جواب جو ہے آپ نے یقیناً یس میں دینا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی آپ کو جو ہے وہ مطلب ٹکٹ اس طرح کا نہیں، پارکنگ کا ٹکٹ نہیں ملا. اگر آپ کو پارکنگ کا ٹکٹ ملا ہوا ہوتا تو تب آپ کو اس کے بارے میں یس کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پارکنگ ٹکٹ جو ہے اس زمرے میں نہیں آتا. لیکن اگر کیمرے کے ذریعے سے بھی آپ پکڑے گئے، کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے کہ اگر آپ نے اللیگل ٹرن کیا اور آگے جو ہے وہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے وہاں پہ آفیسر موجود ہے، پولیس آفیسر موجود ہے اور آپ کو روک لیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سائٹیشن وغیرہ دیتا ہے اور آپ کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے یا کسی طریقے سے آپ اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں تو وہ تو بڑا کلیئر ہے. لیکن ان کا سوال یہ ہے کہ کیونکہ کیمرے نے مجھے کیچ کیا تھا تو کسی لا انفورسمنٹ آفیسر نے مجھے کیچ نہیں کیا، تو کیا مجھے اس صورت میں بھی اس کا جواب جو ہے وہ یس دینا پڑے گا؟ بڑا آپ کا انٹیلیجنٹ کویشچن، لیکن اس کا جواب آپ کو یقیناً یس میں دینا پڑے گا اور آپ کو یہ ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ کیا ہوا. اور لیکن یہ کہ پرابلم نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ ہم اپروو نہیں کر رہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اچھا جناب، اسی سے آج میرا خیال ہے ہمارے پاس کرمنل لاء سے متعلقہ بھی بہت سے سوال آ رہے ہیں. یہ بھی سٹیزن شپ کے حوالے سے سوال معلوم کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو کرائم کیا گیا وہ تھوڑا سا زیادہ سیریس ہے. جو پہلا تھا اس میں ظاہر ہے ٹریفک وائلیشن وغیرہ، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں شاپ لفٹنگ میں پکڑا گیا تھا اور پھر میں نے جو پلیڈ ہے وہ گلٹی کر لیا، میں نے مان لیا کہ میں نے شاپ لفٹنگ وغیرہ کی ہے اور اب میرا بچہ جو ہے وہ 21 سے ابو ہو چکا ہے اور میں یہاں پہ گرین کارڈ حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا اس سلسلے میں میرے راستے میں رکاوٹ پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لیکن جہاں پہ بھی دیکھیے کرمنل کنوکشن ہے، چاہے وہ مسٹر مینر ہے یا فیلنی ہے یا سیریس معاملہ ہے یا اتنا سیریس معاملہ نہیں ہے، ود دی ایکسیپشن آف جو ٹریفک کی وائلیشنز ہیں یا پارکنگ ٹکٹ کا جس کا میں نے ذکر کیا تھا، اٹس اے بیٹر آئیڈیا ٹو ہیو اے کنسلٹیشن ود این ایکسپیرینس لائر، کیونکہ یہ ایک کرمنل لاء ایک سائڈ پہ آ جاتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ امیگریشن کا لاء ہے، اور ایسا لائر ہونا چاہیے کہ دونوں ایریاز کو وہ سمجھتا ہو تاکہ آپ کو اس سلسلے میں پراپر جو ہے وہ گائیڈنس دی جا سکے. آپ نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق آپ کے لیے پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نے شاپ لفٹنگ بھی کی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ کتنی مالیت وغیرہ کی تھی، شاپ لفٹنگ کی وجہ سے عموماً پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ میں بالکل حتمی طور پہ آپ سے یہ کہوں، آپ کو چاہیے کہ کسی بھی ایکسپیرینس اٹرنی سے آپ رجوع کر لیجئے. اگر مجھ سے آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، آئی ایم پریٹی ایکسپیرینس ان دس ایریا، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. میرا نمبر جو ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، کال کر لیجئے، اپوائنٹمنٹ لے لیجئے تاکہ تفصیل سے میں آپ سے معلومات لے کے آپ کی اس سلسلے میں گائیڈنس آپ کو دے سکوں. ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. جی آپ کنیکٹڈ ہیں، میں آپ کا سوال سننا چاہ رہا ہوں اور آپ کی کال ضائع نہیں کرنا چاہتا. ہیلو جی فرمائیے. وعلیکم السلام. ہیلو جی ہیلو کا جواب میں نے دے دیا آپ کو، سوال کیجئے.
ہمیں پوچھنا تھا کہ جناب پوچھ لیجئے، آپ کے سوال کا میں انتظار کر رہا ہوں. میرا خیال ہے آپ کی جی ہاں ایسا کیجئے کہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ اگر آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز سے سن کے اگر آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو پرابلم ہو جاتا ہے. ٹیلی فون کی سے بات کیجئے اور ٹیلی ویژن کی آواز جو ہے بڑی مدھم کر دیجئے، ادروائز یہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوا. ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو میرا خیال ہے آپ کی بھی کال ڈراپ ہو گئی. اور اگر ایک اور چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ گھر پہ موجود ہیں، آفس میں موجود ہیں جہاں پہ ایک لینڈ لائن موجود ہے تو لینڈ لائن سے کال کیجئے، کیونکہ کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ سیل جس وقت استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ وہ واٹس ایپ پہ بھی جا کے کوشش کرتے ہیں. تو بہترین طریقہ یہ کہ لائن پہ اگر لینڈ لائن اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ سیل کو جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ نیکسٹ کویسچن جو میرے پاس ہے یہ میڈیکل ایکسیپشن کے بارے میں ہے. بہت سے آج سوال جو ہے وہ سٹیزن شپ کے بارے میں اس طرح لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں واقعی انٹرسٹ لے رہے ہیں. جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کی اہلیت سٹیزن شپ کے لیے ہے تو وقت مت ضائع کیجیے. آئندہ کیا ہونے والا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں وری نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر آپ نیچرلائزیشن کے لیے ایلیجبل ہیں تو I would strongly advise you to file the application and become a US citizen. اور جس طرح پروگرام کے آغاز میں نے بتایا تھا کہ امریکن سٹیزن ہونے سے آپ کو آپ کے لیے کیا بہتری ہے، آپ کو کیا فوائد ملتے ہیں، آپ کو کس طرح کی پروٹیکشن ہوتی ہے. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں اپنے ملک جا کے کوئی لمبی چوڑی سیاست کرنے کا پروگرام نہیں ہے اور آپ اسی ملک میں اپنے آپ کو رہتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور مستقبل میں بھی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہیں پہ رہیں گے تو امریکن سٹیزن شپ جو ہے وہ حاصل کر لیجئے. بہت سے اس کے فوائد ہیں. اور جس طرح سے شروع میں کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آنے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ امریکن شہریت حاصل کرنا جو ہے مشکل ہو جائے. تو اس کا جواب میں نے یہ دیا تھا کہ دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشکل کی ڈیفینیشن کیا ہے. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہ پاور نہیں ہے کہ وہ نیچرلائزیشن کے پروسیس کو جو ہے وہ روک دے. اتنا بھی اس کے پاس اتنا بھی وہ ڈکٹیٹر نہیں بن سکتا. اگر کوشش کرے بھی تو لوگوں کو جو ہے وہ شہریت سے محروم نہیں کر سکتا. اگر شہریت سے کسی نے محروم کرنا ہے تو کانگریس کی طرف سے یہ قانون پاس ہونا چاہیے. لیکن اگر ٹائم بڑھانا چاہتا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ہے اور امیگریشن سروس یہ سمجھتی ہے کہ اب لوگوں کی جو اسکروٹنی جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، ان کا بیک گراؤنڈ چیک جو ہے وہ زیادہ محتاط ہو کے دیکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے جو پروسیجر اس وقت موجود ہے اس کو اس طرح سے آگے بڑھایا جائے کہ تھوڑی سی اور مشکلات لوگوں کے لیے پیدا ہو جائیں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ مشکلات دانستہ طور پہ پھیلانا چاہتی ہے، میں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا، لیکن بہت سے ایسے شواہد ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جس میں اینٹائی امیگرینٹ سینٹیمنٹ جو ہے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ آپ اپلائی کریں. یہ کویسچن جو ہے یہ کویسچن میڈیکل ایکسیپشن کے حوالے سے ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میری مدر جو ہیں وہ ڈاکٹر کے زیر علاج تھیں، کافی عرصے سے زیر علاج تھیں، اور اس کے بعد ہم نے جس وقت ان کے لیے اپنی مدر کے لیے اپلیکیشن جو ہے بھجوائی ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کا لیٹر تھا اور اس کے ساتھ جو امیگریشن کا فارم ہوتا ہے وہ بھی باقاعدہ فل اپ کر کے بھجوایا ہے. لیکن جس وقت انٹرویو آیا ہے تو امیگریشن آفیسر نے کہا کہ ڈاکٹر نے جو چیزیں ایکسپلین کی ہیں اور جس طرح سے فارم فل اپ کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے اور انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ان چیزوں کی کریکشن کی جا سکے. دیکھیں میں ان امیگریشن آفیسر کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کئی دفعہ نا علمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے جو پیپر بھجوائے جاتے ہیں امیگریشن سروس کو وہ مکمل نہیں ہوتے. اور یہ ایکسیپشن حاصل کرنا جو ہے وہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. آئی ہیو ریپرزینٹیڈ ڈزنز آف پیپل، اور جس وقت میں اس قسم کا کیس لیتا ہوں تو ڈاکٹر کے آفس سے جو ہے وہ بہت ہی باتیں ہوتی رہتی ہیں. ان کو میں گائیڈ کرتا رہتا ہوں کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مریض کو کیا مرض ہے، لیکن انہیں امیگریشن کے بارے میں تو معلومات نہیں ہے. تو مجھے جو ہے وہاں پہ انٹرونشن کرنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو جو ہے پراپرلی گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے وہ لکھنا ہے اور کس طرح سے امیگریشن فارم کو جو ہے پراپر طریقے سے فل اپ کرنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو چیزیں جو بیان کر دی ہیں اس سے کام چل جانا چاہیے.
ٹھیک ہے جو بیماری انہوں نے بیان کی ہے ممکن ہے مکمل طور پہ بیان کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی امیگریشن کی بہت سی ایسی ریکوائرمنٹ ہیں جو پوری ہونی چاہیے جو ڈاکٹرز کو معلوم نہیں ہوتی. تو اس لیے جو بھی لوگ اپنے پیرنٹس کے لیے یا خود اپنے لیے اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں میڈیکل ایکسیپشن کی بنیاد پہ کہ ان سے کویسچن جو ہے نہ پوچھے جائیں امریکن ہسٹری اور سیوکس وغیرہ کے بارے میں، تو پھر اس صورت میں جو ہے یہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے اور بڑے اچھے طریقے سے پوری ہونی چاہیے. اور میں آپ کو اسٹرانگلی سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ اس نہج پہ آگے چلنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایکسپیرینس لائر سے مشورہ کر لیجئے اور اسی مشورے کے مطابق پیپر وغیرہ جو ہے وہ جمع کروائیے. اس سے پہلے کہ میں اپنی نیکسٹ ای میل کی جانب آؤں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کی طرف آتے ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. السلام علیکم رضوی صاحب. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. سر جی میرا کوشچن یہ تھا کہ میری ایکچولی والدہ ہیں میرے ساتھ 7 سال سے ہیں یہاں پہ. جی. سٹیزنشپ ان کی آلریڈی ڈیو ہو چکی ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ ان کا ڈالوں میں اسپانسرشپ، مگر پرابلم یہ ہے کہ امی کا لینگویج کی پرابلم ہے. جی آپ بتائیں گے کہ آپ کی 2000 جی کتنے عرصے سے امریکن کتنے عرصے سے گرین کارڈ ہو؟ 2010 سے آئے ہوئے تو 7 سال ہو جائیں گے. مئی کے 7 سال ہو جائیں گے. اور آپ مجھے بتائیے کہ ان کی ایج کتنی ہے؟ امی کی ایج ہوگی 60 ہوگی. 60 میں ہوگی. اوکے. دیکھیے جو ایج کی ریکوائرمنٹ ہے اور یہاں پہ رہنے کی جو ڈیوریشن کی ریکوائرمنٹ ہے، ڈیوریشن کی ریکوائرمنٹ جو وہ پوری نہیں ہو رہی، گو کہ ان کی ایج ان کی ایج اتنی ہے کہ ایکسیپشن کے لیے اپلائی کیا جا سکتا تھا اگر 15 ایئر سے ان کے پاس گرین کارڈ ہوتا ہے، تو وہ تو صورتحال نہیں ہے. تو اس میں ایک صورت رہ جاتی ہے کہ کیا کوئی ایسی میڈیکل گراؤنڈ ہے کہ جس میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ایکسیپشن حاصل کی جا سکے. آپ کی کال آنے سے پہلے اسی بات کو میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بہت سی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسیپشن کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑے محتاط انداز میں اپلیکیشن فائل کرنی چاہیے اور بہت سی ریکوائرمنٹ ہیں جن ریکوائرمنٹ کا پورا ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کال کر لیجیے آفس کے نمبر پہ. اسکرین پہ آپ نام اور فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے اور میں اس سلسلے میں آپ کو پراپرلی گائیڈ کر سکوں گا. جی ہمارے نیکسٹ کالر، ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. جی مجھے آپ کی کال ڈراپ ہوتے ہوئی بھی سنائی دی ہے. اگر ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں تو سوال کیجیے اپنا. جی ایک ای میل جو ہے وہ L1 ویزے کے بارے میں ہے. یہ انٹرا کمپنی ٹرانسفری ویزے ہوتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری کمپنی پاکستان میں ہے اور میں یہاں پہ آ کے اس کمپنی کی جو ہے وہ برانچ آفس بنانا چاہتا ہوں. لیکن اس کے بارے میں انہوں نے اپنی ای میل میں زیادہ تر انفارمیشن جو پرووائڈ کی ہے وہ ارریلیونٹ ہے. نوید احمد صاحب کی یہ ای میل ہے. نوید صاحب اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو مجھے کال کر سکتے ہیں، تو تھوڑی سی آپ کے ساتھ انٹریکشن اگر ہو جائے تو میں آپ کو اس سلسلے میں مزید گائیڈ کر سکوں گا. لیکن جنرلی یہ ہے کہ اگر آپ انٹرا کمپنی ٹرانسفری کے طور پہ آ رہے ہیں تو کسی زمانے میں بڑا آسان طریقہ کار موجود تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر L1 ویزے پہ آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو پھر اس L1 کو آپ گرین کارڈ کی طرف لا سکتے ہیں. کنورژن نہیں ہوتی، گرین کارڈ کے لیے علیحدہ اپلیکیشن فائل کی جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کو ثابت یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس کمپنی کے برانچ آفس یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کمپنی میں آپ نے ایگزیکٹو کی حیثیت میں یا مینیجریل کیپیسٹی میں یا کوئی اسپیشل نالج آپ کے پاس تھا جس کے لیے آپ نے اس کمپنی کے لیے خدمات انجام دی ہیں، اور اب وہ کمپنی جس کمپنی نے یہاں پہ برانچ آفس قائم کیے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ خاصی اسٹرنجنٹ ہیں. آج کل کسی زمانے میں بڑی آسانی سے L1 ویزا مل جاتا تھا. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان میں اگر پاکستان کا آپ حوالہ دے رہے ہیں تو پاکستان میں کتنی بڑی آپ کی آرگنائزیشن ہے، کتنے امپلائیز ہیں، کتنے لوگ اس کے لیے ٹیکس دے رہے ہیں، یہاں پہ جو آپ کا کیا اسٹرکچر ہوگا. بلکہ میں آپ کو دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ بڑی آسانی سے کوآپریشن بنا لیتے ہیں، بڑا آسان طریقہ ہے، اور کوآپریشن کے لیے گھر کا جو ہے وہ ایڈریس دیا جاتا ہے. تو پھر اس صورتحال میں یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ L1 کے لیے اپلائی کر سکیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، میں ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. جی ویلکم ٹو دا شو، فرمائیے آپ کا سوال. سلیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ میری وائف کی عمر ہے اس وقت 70 ایئر.
اوکے, گاڈ بلیس. اور ان کو کارڈ کو, گرین کارڈ کو ہو گئے اندازہ سمجھے 19 سال ہو گئے ہیں. اچھا, مگر وہ انگلش کچھ نہیں جانتی ہے, کچھ بھی نہیں جانتی ہے. اوکے, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بالکل ان کی شہریت کے لیے آپ اپلائی کیجئے, بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. کہ کچھ آتا ہی نہیں آتا ہے, کچھ انگلش تو آتی ہی نہیں. لیکن اتنا کم از کم آتا ہوگا کہ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن جو ہے وہ اس میں اپیئر ہو سکیں گے. یہ تو انہیں پتہ ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے, ان کی ایج کیا ہے, ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کس ایڈریس پہ رہتی ہیں, کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہیں. تو یہ کویشچن جو ہیں, آپ اردو میں مجھ سے بات کر رہے ہیں تو میں اسیوم یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی مدر ٹنگ جو ہے وہ اردو میں ہے, اور اگر ان کی بھی, جی ہاں, اگر ان کی نیٹو لینگویج بھی جو ہے اردو میں ہے تو یہ سوالات ان سے, چھوٹے چھوٹے سوالات جو ہیں وہ اردو میں معلوم کیے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایج ان کی 65 سے اوپر ہے, اور دوسرا جو ہے وہ 20 ایئرس سے, آپ 19 ایئرس بتا رہے ہیں جی, ابھی 20 ایئرس نہیں ہوئے. لگ بھگ سمجھنا ہے یہ نومبر میں ہو جائے گی, 97 نومبر میں ہم آئے تھے. اگر 20 سال ہو جاتے ہیں اور ایج یقیناً آپ بتا رہے ہیں 70s میں ہے تو 65 سے اوپر ہیں, تو قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ 65 سے اوپر ہیں اور 20 سال سے آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو آپ سے سوال جو ہیں آپ ہی کی لینگویج میں پوچھے جائیں گے. اور وہ سوال بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو لسٹ آتی ہے 100 سوالوں کی, جس کا لوگ عموماً رٹا وغیرہ لگاتے رہتے ہیں, تو وہ 100 کویشچن بھی نہیں ہوں گے, صرف 20 سوالات ہوتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آسانی سے انہیں اس کا جواب جو ہے وہ اردو میں دے سکیں گی. تو یقیناً ان کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جی ہمارے نیکسٹ کالر, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے آپ کا سوال. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, جی فرمائیے. میں رفیق بول رہے جی. جی کوشچن ہے, ویزے کے لیے کتنی ریکوائرمنٹ ہے انکم کی؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ویزے کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ گرین کارڈ کی بات کر رہے ہیں یا کسی نان امیگرینٹ؟ گرین کارڈ کے. گرین کارڈ کے لیے. تو گرین کارڈ کسی کو اسپانسر کر رکھا آپ نے؟ ہاں جی. اوکے. اور میں ہوں ایز اے کو اسپانسر. یو آر اے کو اسپانسر اور یو آر اے اسپانسر؟ نہیں, میرا جوائنٹ اسپانسر مطلب ہے. آپ جوائنٹ اسپانسر ہیں. کس طرح سے جوائنٹ اسپانسر ہیں آپ؟ پٹیشنر کون ہے؟ دوسرے پارٹی کے ساتھ میں ہوں جوائنٹ اسپانسر. ان کے لیے ان کا انٹرویو ہو گیا ہے پاکستان اسلام آباد میں. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پٹیشنر نہیں ہیں, پٹیشن کسی اور نے دی ہے؟ پٹیشنر دوسرے ہیں. اچھا اوکے, چلیے دیکھیے, اب جو کویشچن آپ نے معلوم کیا ہے, اس کویشچن کا جواب دینے کے لیے آپ کو خود کیلکولیشن کرنی پڑے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ایک پاورٹی گائیڈ لائن ہے, اس پاورٹی گائیڈ لائن سے ابو آپ کی انکم ہونی چاہیے, اور اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے ہاؤس ہولڈ میں کتنے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹیکس ریٹرن آپ نے دیے ہوئے ہیں ان ٹیکس ریٹرن میں جو ہے کتنے لوگ. اس وقت مجھے تھوڑی سی آواز آنے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے کیونکہ جو میرا ایئر پیس ہے یہ سلپ ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کی آواز سن سکتا ہوں. تو اس میں ایک تو کیلکولیشن آپ کو یہ کرنی پڑے گی, پھر دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگوں کے لیے آپ نے پریویسلی جو ہے وہ اپلائی کیا تھا, اور جن لوگوں کے لیے آپ نے اپلائی کیا ان کے فیملی ممبرز وغیرہ کتنے ہیں. تو یہ تمام نمبرز کو آپ جمع کرنے کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو امیگریشن سروس کی ویب سائٹ ہے USCIS.gov, اس پہ چلے جائیے, اور جو ایفیڈیوٹ آف سپورٹ کا جو فارم ہے اس کے ساتھ ایک پاورٹی گائیڈ لائن ہوتی ہے, اسے پڑھ کے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ کتنی آپ کی آمدنی ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کو معلوم نہیں ہوتا تو کال کر لیجئے میرے آفس پہ. میرے آفس کا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, میں اس سلسلے میں یقیناً آپ کی مدد کر پاؤں گا. ناظرین, وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. 1 گھنٹے کا پروگرام تھا, 7 بجے ہم نے شروع کیا تھا, اب 8 بج گئے ہیں, اور اس 1 گھنٹے کے دوران میں مجھے انتہائی خوشی ہے کہ متعدد ٹیلی فون کالز کا جواب دیا گیا, بہت سی ای میلز کا جواب دیا گیا, اور پھر جو ہارڈ بٹن ایشوز ہیں خاص طور پہ اس پریزیڈنٹ کے حوالے سے انہیں بھی ہم نے بات اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے. کل کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو فارمر FBI کے ڈائریکٹر تھے جیمز کومی, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آنے والا ہے کہ اس ایڈمنسٹریشن, جو اس وقت ایڈمنسٹریشن تھی, ان لوگوں کے ساتھ رشیا کے ساتھ کیا تعلقات وغیرہ تھے. تو اس سے آگے چل کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ملک کی سیاسی فضا کس حد تک مقدر ہوتی ہے, کس حد تک اس پہ اثرات ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی امیگریشن کا مستقبل کیا ہوگا. تو ان تمام چیزوں کو ہم کور کریں گے نیکسٹ ویک, اور اس کے ساتھ ہی آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. اس وقت تک کے لیے سلیم رضوی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.